बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। डंडा चलने का वक्त आ गया है, हुकूमत अपनी आई पर आ गई है। निबट लेंगे, देख लेंगे, कोई आके तो दिखाए, कोई एंटर तो हो। तो वो जो धमकियां देते थे इस्लामाबाद पर हमला करने की और कब्ज़ा कर लेने की और अटक पुल से आने की, वो सारी धमकियां जो है वो उड़ गई हैं और सूरत हाल बदल गई है। फ़ौज तलब कर ली गई है। कंटेनर शंटेनर ये वो लगना तो वो अपनी जगह छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ही, लेकिन अब वो आर या पार वाला सीन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अदालती महाज पर हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिली है, या यूँ कह लें कि हुकूमत के लिए बड़ी खुशखबरी है। 63A की जो तशरीह थी उस हवाले से वो हाई कोर्ट वाला फ़ैसला कलअदम हो गया है, पुराने वाला फ़ैसला जो है, और हुकूमत खुश है। मौलाना फजलुर रहमान भी साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी वो जो तरमीम है उनके हक़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी क्या कहानी है, क्यों है और क्या होगा, और अब MNAs MPs कैसे फ़ारिग होंगे। पहले 2 MNAs जो हैं वो फ़ारिग होने जा रहे हैं और दोनों PTI के नहीं हैं, वो क्यों फ़ारिग होने जा रहे हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका क्या नतीजा होगा। और ये लंबी कहानी है। अब हुकूमत वो जो है ना लंबी इनिंग्स, बल्कि कप्तान की ज़ुबान में कहें तो लंबी इनिंग खेलने के लिए ना टेस्ट वाली T20 नहीं, अब टेस्ट शुरू होने लगा है। और जनाब रियासत होगी माँ के जैसी, तारीफ़ें करनी पड़ती है ना भाई, कि जब काम अच्छे हो रहे हों। तो पंजाब में जहाँ पहले कुछ कामों की तारीफ़ हो रही थी, एक और बड़ा ही ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। वो क्या है, वो मरीम नवाज़ ने हिम्मत की है, और वो क्या हिम्मत है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम जो है वो इस्लामाबाद के मामलात हैं, जहाँ पर PTI ने जनाब अली वो दी थी, कॉल दी हुई है, पता ना आपको, कि एहतजाज करना है और डंडे लेकर आएंगे, अब हमने रुकना नहीं है, अब हम उड़ा के रख देंगे। और वो जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने तो वैसे डेट गुजर भी गई है जब उन्होंने इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर लेके जाना था। तो हुकूमत को जो चैलेंज किया जा रहा था चीज़ों पे, हुकूमत के रेट को जो चैलेंज किया जा रहा था, और बार बार बताया जा रहा था कि हम जरगा करके एक के मुकाबले में 10 गोलियाँ चलाएँगे और एक शेल के मुकाबले में 10 शेल चलाएँगे, वो सारी चीज़ों का फिर जवाब आ गया। अच्छा, जवाब क्यों आना पड़ा? अल्टीमेटली आना था, बहाना बन गया। मामलात ऐसे आ गए हैं, 2 बड़े इवेंट हो रहे हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हुए हैं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी तकरीब, वो बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी डायलॉग और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस दौरान में PTI का एहतजाज की कॉल और उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस हवाले से अहमियत का हामिल है, जहाँ पे क्रिकेट टीम को लाना एक मुसीबत है हमारे लिए। किसी भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान बुलाना, जब आती हैं तो मुसीबत इस सेंस में कि वो आने को तैयार नहीं होते, और जब आ जाएं तो हमें जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्योरिटी का उनका बंदोबस्त करके और जिस तरह से बाकायदा वो सड़कें ब्लॉक करके बल्कि कर्फ्यू लगाकर उनको पहुंचाया जाता है स्टेडियम तक और वापस लाया जाता है, और दुआएं की जा रही होती है कि खैर खैरियत से गुजर जाए। वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो बड़ा लेवल का इजलास है, उस मौके पर भी PTI की ये धमकियाँ कि हम उल्टा देंगे और हम कब्ज़ा कर लेंगे और हम आकर बैठ जाएंगे, ये काबिल कबूल नहीं हो सकती थी। मतलब कोई भी रियासत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकती। इमरान खान साहब को बहुत ढील मिली है, बहुत ढील मिली है। PTI को बहुत ज़्यादा ढील मिली है। उनके बार बार के मामलात, इवन हमारा जो हम कहें 9 मई का वाक़या है, उसकी भी अभी तक जिस तरह से मामला चल रहे हैं, अगरचे उसके लिए एक इरादा नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का और हुकूमत का, कि उनके लिए माफ़ी नहीं है, बल्कि उनसे कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। अभी तक वो ऐलान नहीं हो पा रहा। उसमें फ़ौजी अदालतों वाला मामला भी अदालत में ही पेंडिंग है। अदालत के अपने मसाइल थे, वो भी अब काफ़ी हद तक स्मूथ होने जा रहे हैं, वो हो गए हैं, मज़ीद भी आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएंगे। तो हुकूमत ने तो डंडा उठा लिया। वज़ीर दाखिला ने आज जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म की, ये मतलब उनका ये था कि कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई आके तो दिखाए। उनका मतलब ये था। वो अल्फाज जो सारे हैं वो तो आपने सुन ही लिए हैं, मैं तो उसका खुलासा ये बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई आके दिखाए, इस्लामाबाद में एंटर होकर दिखाए, उसकी ऐसी की तैसी। और उन्होंने कहा जी कोई नरमी नहीं, नरमी वाला काम ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं स्टेट के हवाले से। एहतजाज करना है, करें। उनका पूरा साल पड़ा होता है, 365 दिन पड़े होते हैं। ये जब कोई ऐसा अहम वाक़या आता है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर सदर ने आना हो, अब ये मलेशियन वज़ीर आज़म आए हुए हैं, फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त कर लें। पहले जो हो गया था, अब नहीं हो सकता।
اور اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کا اعلان کر دیا. اب فوج آ گیا. اب وہ جو تلنگے ہی ہیں نا، جو ڈنڈے اٹھا کے اور گلیلے لے کر اور وہ کلہاڑیاں اٹھا کے اور شیشے توڑنے اور ڈرامے کرنے جو ہیں، اب وہ نہیں ہو سکیں گے. تو وہ چاہے اس کو گنڈا پور لیڈ کریں، چاہے کوئی اور کر لے. ہاں، گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تو ویسے بھی جو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ جا کر عمران خان صاحب کو راضی بھی کر لیتے تھے کہ سر اس دفعہ یوں مان جائیں، یوں کر لیں تو یہ کر دیں گے، ہم بعد میں دیکھی جائے گی. تو ابھی تک خان صاحب نے احتجاج کو کال آف کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے. شاید وہ بھی آ جائے، کیونکہ صورتحال بڑی کلیئر ہے. حکومت کی طرف سے تو بڑا صاف جواب ہے. بلکہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو ڈنڈا اٹھایا گیا نا، چاہے لیٹ ہوا ہے، دیر سے ہوا ہے، بٹ وہ اب وہ ڈنڈا سامنے نظر آ رہا ہے انہیں کہ اب یہ ڈنڈا چل جانا ہے. اچھا، ڈنڈا چلنے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اب ڈنڈا چلائے کوئی بھی. عوام کے پاس احتجاج کا حق ہے. میں اس کے 100% اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن وہ احتجاج ہونا چاہیے، وہ انتشار نہیں ہو سکتا، وہ دہشت گردی نہیں ہو سکتی، وہ اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم آ کے جیل پر حملہ کر دیں گے، یا ہم آ کے حکومت کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم رستے بند کر دیں گے، ہم نظام حکومت کو چوک کر دیں گے. اور ایسے موقع پر جب عالمی سطح پر کوئی اجلاس ہو رہا ہو یا کوئی دوسرے ملک کے سربراہ ہمارے ملک کے اس پر دورے پر ہوں، ایسے موقع پر یہ بدتمیزی برداشت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ہمیں بار بار ہم دیکھتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی اگر پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے کوئی نمائندے ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں نکالیں. کوئی حرم میں ہو، کوئی کعبہ شریف میں ہو، کوئی مسجد نبوی میں ہو، یہ تو چاہتے ہیں وہاں پر احتجاج ہو. یہ ایک اور ہی وہ چیز تیار کر لی ہے خان صاحب نے. خان صاحب اکیلے نہیں ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ تھے. ان بہت سارے لوگوں میں سے آہستہ آہستہ لوگ نکلنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا جنرل فیض حمید ریٹائرڈ. ان کا کورٹ مارشل والا معاملہ بھی چل رہا ہے. اگرچہ خبریں یہ تھی کہ کافی حد تک وہ ختم، معاملہ مکمل ہو چکا ہے، صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. عبارت چونکہ اناؤنسمنٹ باقی ہے تو پھر اناؤنسمنٹ باقی ہے. خان صاحب کے لیے بڑا کلیئر پیغام آ گیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بڑا کلیئر پیغام آ گیا ہے حکومت کی طرف سے ڈنڈے کا. دوسری طرف حکومت نے جو ترامیم کرنی ہے اس حوالے سے بھی اب معاملات کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. 63A کی جو تشریح ہے وہ پرانے والی کالعدم ہو گئی ہے. اب کوئی بھی پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی، مطلب ووٹ دینے کا معاملہ جو ہے، ووٹ دے سکتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے حکومتی سائڈ سے دو لوگوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے، دو MNAs کو. ایک کوئٹہ سے نون لیگ میں شامل ہوئے تھے عادل خان صاحب، ان کو، اور گجرات سے الیاس چودھری صاحب جو کاف لیگ میں شامل ہوئے تھے. یہ دونوں آزاد جیتنے کے بعد ان پارٹیوں میں شامل ہوئے تھے، لیکن بجٹ کے موقع پر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی. اس پہ ریفرنس ان کے خلاف چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے ان کے فارغ ہونے اور ان کا نیا الیکشن ہونے کی صورت میں لوگوں کو بڑی واضح اور مختلف تصویر ایک نظر آئے گی، جو سب کے لیے پیغام ہوگا. دوسری طرف 41 لوگ ابھی اسپیکر نے تو خط لکھ دیا ہے کہ وہ سب کو پتہ نا، وہ PTI 2 میں شامل کرنے والا، لیکن ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا باقی ہے. یا ابھی تک الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق 41 MNAs آزاد ہیں. اچھا، جو آزاد ہے ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کے کہیں بھی اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو آئینی ترامیم ہونی ہے، جو عدلیہ کے حوالے سے خاص طور پر ہو رہی ہے، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان اگرچہ ہاں، مولانا فضل الرحمان اس آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہوئی ہے اس کے فیصلے پر خوش ہیں. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ان کی طرف سے اوکے ہے، اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اصلاحات ابھی نہیں ہونی، وہ ترامیم ابھی نہیں ہونی، اس پہ وہ ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں. ان کے کیا مقاصد ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا اس سے پہلے حکومت اپنے نمبر پورے کر لے گی؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت جو ہے، حکومتی سائڈ سے اپنے پارلیمنٹیرینز کو، MNAs اور سینیٹرز کو پرابلی اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہوں، اور کسی بھی وقت ایسے کوئی بلی پیش کرنا نا اور سائن نہیں ہونے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی بڑی کارروائی جلد ہو سکتی ہے. تو یہ جو روز روز کے جھگڑے تھے، مسائل تھے، میرے خیال ہے یہ سموتھ ہو جائیں گے. پھر باقی بھی چیزوں میں
کن چیزوں پہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا کچھ چیزوں پہ پرنسپلی بھی مسائل آئیں گے. مثلا قاضی صاحب کس حد تک جاتے ہیں, خاص طور پہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں ہمیں ملکی مفاد کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. میں خود بھی نہیں, میرا تو ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ فوج کا سیاست میں رول یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ ملک پر حملہ کر رہے ہوں, جو ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہوں, ان کے لیے پھر کوئی بھی ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ عدلیہ کو بھی اس چیز کو, چند دن کی بات ہے, یہ سارے فیصلے, یہ پارلیمنٹ سے ڈیسیژنز اور یہ ہونے ہیں, اور سین جو ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو جانا ہے. وہ جو کچھ دن پہلے تک ہے نا کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اور عمران خان باہر آ رہا ہے اور عمران خان دوبارہ آ رہا ہے اور امریکہ یوں کر رہا ہے اور وہ فلاں جگہ سے سپورٹ میں, یہ ساری چیزیں سیدھی سی ہوتی جانی ہیں, بڑی کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر حکومت کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. جیسے ملیشین وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے, اور بڑے اعلیٰ سطح پہ جو بزنس کے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, ڈائلاگ ہو رہے ہیں, بات ہو رہے ہیں. انہی چیزوں سے آگے چلے گا. ان کے ساتھ ساتھ جو میں نے شروع میں بات کی, حکومت پنجاب نے پھر ہمت دکھائی ہے, اور وہ ہے جناب ہمت کارڈ. ہمت کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بھی موقع ملا ہے دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھرنے کا, اور ویسے بھی اب تو ہر چیز ایکسیسیبل ہے, ہم سب تک انفارمیشن آتی ہے, تو ہم بڑے خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا مہذب ممالک ہیں یا جن کو ہم اچھے ممالک کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں پہ عوام کا, لوگوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو لیس پریویلیجڈ ہوں یا مطلب کوئی ڈسیبلٹی کے حوالے سے جن کے کچھ مسائل ہوں, ان سب کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے. تو ان کے لیے ایک ہمت کارڈ کے نام سے نیا کارڈ ایشو کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. کوئی 65,000 لوگ ہیں جن کو ابھی انیشلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, اور ان کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. انہیں ہر 3 ماہ کے بعد 10,500 روپے ملیں گے. بظاہر یہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, 3,500 روپے مہینہ بظاہر بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. میرے سننے والے بہت سے لوگوں کے لیے انہیں اس کا مطلب اللہ انہیں اور خوشحال کرے, جو خوشحال لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ اماؤنٹ نہیں امپورٹنس نہ رکھتی ہو, لیکن اس فرد یا اس گھر یا اس شخص کے لیے جس کے پاس کچھ نہ ہو, اس کے لیے یہ بڑی اماؤنٹ ہے. اور جب ابتدا ہو جاتی ہے, جو میں BISP پہ کہتا تھا جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا, کہ اگرچہ ابھی جو ابتدائی طور پہ وہ سپورٹ تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی, بعد میں آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا گیا. تو اگر کل کو یہ حکومت یا کوئی اور حکومت تو سمجھے کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, جب فنڈز اویلیبل ہوں, جب صورتحال بہتر ہو, تو وہ ان کے لیے مزید بہتر کر دے اور بڑھا دے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مسائل تھے, ان کے لیے ہمت کارڈ کے نام سے وزیر اعلیٰ نے ہمت کی ہے. میں نے پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ان کی بہت ساری چیزوں کا, کہ وہ کیا کیا پروجیکٹس ہیں. کچھ 70+ میں انیشیٹوز ہیں, کمال کے کام ہو رہے ہیں. مطلب آپ لمز جیسے اداروں میں پڑھنے کے لیے, مہنگے ترین اداروں میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپس دے رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. تو یہ مریم نواز صاحبہ کے اس میں ٹینیور میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آئی وش, میری خواہش ہے کہ تمام صوبے یہ اس میں مقابلے میں آئیں اور وہ باقی صوبے کر کے دکھائیں. وہ کہیں نہیں جناب یہ مریم نواز نے یہ 70 پروجیکٹ کیے ہیں, ہم 80 کر کے دکھاتے ہیں. اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کریں, شروع کریں, کر کے دکھائیں. اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر سندھ حکومت آتی ہے, وہاں پہ ہمیں پروجیکٹس نظر آتے ہیں. بلوچستان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں, اور KP والے تو بس احتجاج میں مصروف ہیں. تو عمران خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کے لیے پیغام یہ ہے کہ عوام کا پیٹ جو ہے وہ احتجاج سے نہیں بھرتا. نہ وہ جس طرح کہتے تھے قومیں سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں کرتی, وہ تو ان کا غلط ہو گیا نا. سڑکیں بنانے سے تو کرتی ہیں, سڑکیں تو ہوتی ہیں, لیکن صرف احتجاج سے کام نہیں چلتا. احتجاج کے لیے آپ الگ ونگ بنا لیں نا پارٹی کا, جو فیڈرل سائیڈ ہے وہ کرے. مطلب گنڈا پور صاحب لوگوں سے چندہ جمع کر رہے ہیں, ہر MNA پیسے دے گا, ہر MPA پیسے دے گا, وہ اتنے لاکھ روپے پیسے جمع کریں گے, اتنے بندے لے کر آئیں گے. اور یار یہ سارے کام پارٹی کے کچھ اور لوگوں کو لگائے, جس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس کو لوگوں کی خدمت پہ لگائیں. مثال آپ کے سامنے ہے مریم نواز کی, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مثال آتی ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو مراد علی شاہ صاحب کی فالو کریں, کام کر کے دکھائیں, انہیں سپورٹ ملے گی
انہیں ووٹ ملے گا، ان کی جے جے ہوگی اور میرا اور آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ شکریہ۔